बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक महाजराई की कैफियत पैदा हो चुकी है। हुकूमत अदलिया का फैसला मानने से इनकार रही है और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि वो तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशें कर रही है। ये इल्ज़ाम कौन लगा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखें, हुकूमत के खिलाफ अभी एक फैसला आया, इत्तेहादी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके खिलाफ अदलिया से एक फैसला आया। पाकिस्तान की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक एक फैसला आया जिससे हुकूमत को धचका लगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल लगा, लेकिन हुकूमत ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। सिर्फ हुकूमत ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया। और ये इल्ज़ाम अब हुकूमत जो है वो लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि तहरीक इंसाफ जिसका मखसूस नशिस्तों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि दरख्वास्त तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी लेकिन फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया। तो हुकूमत कह रही है कि जी ये फैसला जो हुआ इसके पीछे जहां से डोरे हिल रही हैं वो हमें पता वो कौन हिला रहा है। तो हुकूमत एक इल्ज़ाम लगा रही है। इसी तरह अब हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक मुहाजरे की कैफियत पैदा हो चुकी है। लेकिन आपको याद होगा कि जब कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब 6 जजेस ने ISI के जुडिशल मामलात में मुदाखलत पर ख़त लिखा था तो उसके बाद से लेकर अब तक ये मामलात बड़े गमगीर नज़र आ रहे हैं और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और वो तशवीशनाक सूरत हाल कोई नया चंद चढ़ा सकती है। नज़र तो ये भी आ रहा है और बज़ाहिर देखा जाए तो लग ये भी रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं वो दिन ब दिन तशवीशनाक सूरत हाल का रुख इख्तियार कर सकते हैं। अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इदारों के दरमियान कुछ ऐसे जो है वो एलिमेंट्स, इदारों के दरमियान कुछ ऐसे लोग जो हैं वो लड़ाई करवाने की कोशिशें कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इदारे लड़ें और हालात एमरजेंसी की तरफ चले जाएं या मार्शल लॉ की तरफ चले जाएं। अब कुछ लोगों का टारगेट पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, कुछ लोगों का टारगेट पाकिस्तान की जुडिशरी है, कुछ लोगों का टारगेट पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। तो वो चाहते हैं ये आपस में लड़ें और जब ये आपस में लड़ेंगे तो उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत को होगा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को होगा। और पाकिस्तान में अगर ये हालात जंग की तरफ जाते हैं, मतलब एमरजेंसी की तरफ जाते हैं या मार्शल लॉ की तरफ जाते हैं, तो सर फिर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ी संगीन होगी। अब चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको तो हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही इनकार कर दिया जैसे उमर अता बंदयाल साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 14 मई 2023 को इलेक्शंस करवाने का ऑर्डर दिया था, आपको याद होगा। और वो इसलिए दिया था क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में दिया था। इमरान खान ने परवेज़ लाई को और महमूद खान को बुलाया जब ये दोनों वज़ीर आला पंजाब थे, तो इनको बुलाकर कहा कि जी आप असेंबलियां तोड़ दें, आप असेंबलियां तोड़ दें। और मियां असलम इकबाल और फवाद चौधरी उस वक्त इमरान खान के चहेते हुआ करते थे। तो मियां असलम इकबाल और फवाद चौधरी बैठे थे इमरान खान के पास, बनी गाला में उनकी कोई बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने इमरान खान को कहा कि तुसी परवेज़ लाई नूं कहो कि जल्दी जल्दी ना जड़ा ना असेंबली तोड़ दे, असेंबली तोड़ो तो हुकूमत प्रेशर पा दो। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई थी और उस पर वोटिंग हुई थी, इमरान खान फारग हुए थे, तो फिर इमरान खान ने पाकिस्तान में इस किस्म के हालात पैदा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और उनको ये बात नागवार गुजरी कि मुझे अदम एतमाद से फारग किया गया, मैं पाकिस्तान का वो पहला वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जो अदम एतमाद से फारग हुआ, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, तो लिहाजा जी इनकी जो 16 महीने जो हमारे हुकूमत के थे ना, जो ये कर रहे हैं, इनको भी फारग करो। तो उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ दी। उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ी 2022 दिसंबर के अंदर जाकर ये इस किस्म की जो है वो सूरत हाल देखने को मिली। फिर उसके बाद आपको पता है कि पंजाब में निगरान वज़ीर आला बने मोहसिन नकवी साहब, सिंध के अंदर मकबूल बाकर साहब बने। तो ये जी पंजाब की असेंबली को टारगेट करना था और पंजाब की असेंबली जो है वो उसको तोड़ा गया। बाकी जो असेंबलीज हैं वो कंटिन्यू थी, पंजाब की असेंबली को और KPK की असेंबली को तोड़ दिया गया।
اب کے پی کے کی اسمبلی کے جو ہے حوالے سے محمود خان صاحب تھے, انہوں نے بھی کہا کہ جی مجھے تو عمران خان نے کہا تھا, حالانکہ اب وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, وہ تو پرویز خٹک کے ساتھ ہیں اور پرویز خٹک تحریک انصاف کے مخالف ہیں. تو انہوں نے عمران خان نے اس لیے اسمبلیاں توڑوائی تھی کہ پریشر ڈال جائے گا, چودھری پرویز الہی جو ہے وہ میرے کہنے پہ اسمبلی توڑے گا اور پریشر ڈال جائے گا حکومت پہ. تو سر عمران خان نے پاکستان کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچایا. آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف کو انہوں نے خط لکھا کہ جی پاکستان کو جو ہے نا وہ پیسے نہ دینا. آئی ایم ایف کو انہوں نے خط لکھا تھا نا کہ جی یہ جو ہے نا یہ حکومت اس کو پیسے نہ دینا, اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں سامنے آئیں اور وہ عمران خان کی ایک سازش تھی. اسی طرح 9 مئی جو ہوا اس میں بھی عمران خان صاحب انوالو تھے, یہ جو اسمبلیاں توڑی اس میں بھی عمران خان انوالو تھے. تو حکومت نے تو بندیال کے فیصلے کو اٹھا کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ماننا, کروا لو الیکشن. وہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشنز کروائیں, کیونکہ سر ٹارگٹ پنجاب تھا, پنجاب کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا تھا اور پنجاب کو اسی لیے ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ پنجاب کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں. اصل ٹارگٹ تو پنجاب تھا اور اس لیے تھا کیونکہ پنجاب کے اندر انتخابی مینڈیٹ کو چوری کرنا تھا بندیال کے ہوتے. اور بندیال صاحب چاہ رہے تھے کہ 16 سپتمبر 2023 جو میری ریٹائرمنٹ کا دن ہے اس سے پہلے الیکشن ہو پنجاب میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بیوروکریسی کے اندر سے لوگ نکالے جائیں, سرکاری لوگوں کو ملا کر, ریٹرننگ آفیسرز کو, آر اوز کو ملا کر تحریک انصاف کو دوبارہ سے اقتدار پر مسلط کر دیا جائے. اصل ٹارگٹ یہ تھا, صرف ٹارگٹ پنجاب تھا. اور کے پی کے کا معاملہ متعلقہ فورم دیکھے گا, اعجاز الحسن اور بندیال نے یہ فیصلہ دیا اور اس میں 3 رکنی بینچ تھا خیر, اور اس وقت پٹتے رہے, ساری جماعتیں پٹتی رہیں کہ فل کورٹ بنا دو. اور بندیال صاحب پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد جج تھے جن کے اپنے ٹینیور میں سارے ججز ان کے خلاف تھے, اور ان کو پتا تھا کہ کسی کیس میں بھی وہ فل کورٹ نہیں بناتے تھے. اس لیے نہیں بناتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے. حالانکہ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے, ججز بھی انہوں نے اپنے اپوائنٹ کروائے, لیکن اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ اکثریت ان کے پاس ہے نہیں. اب جی حکومت کے جو وزراء ہیں نا, 2 وزراء, انہوں نے بڑی خوفناک باتیں کی ہیں. ایک تو خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اور دوسرا اسحاق ڈار صاحب لاہور تشریف لائے, میڈیا ٹاک کی, میاں مرغوب اور بلال یاسین ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اسحاق ڈار صاحب نے جو پہلے باتیں کی ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ اتحادیوں سے مشاورت اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان کی معیشت 24ویں معیشت 47ویں بن گئی. کہتے تھے پاکستان تنہائی کا شکار ہے, اب بیرون ملک پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا رہے ہیں. پاکستان کو کچھ نہیں ہونا, یہ نواز شریف کے دور سے ایٹمی قوت ہے. ہم جلد مہنگائی کے اس بھنور سے نکلیں گے اور معیشت بحال ہوگی. پی ٹی آئی فارن فنڈڈ جماعت ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا کہ پابندی لگانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کرنا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی پابندی لگانے کا فیصلہ لیڈرشپ دیکھے گی. پارٹی لیڈرشپ کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سیاسی فیصلے ہوتے ہیں لیکن اب آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. 9 مئی کے واقعات قابل قبول نہیں, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. یہ تو تھا اسحاق ڈار صاحب کا میڈیا ٹاک میں جو انہوں نے باتیں کی, جو انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں میڈیا کے سامنے, وہ تو انہوں نے بتا دی. اب اس پر خواجہ آصف صاحب جو ہے نا, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی سیالکوٹ میں, اور وہ متعدد بار, میرا خیال ہے 2ری یا 3ری ان کی پریس کانفرنس ہے جب سے یہ مخصوص سیٹوں کا فیصلہ آیا. اب خواجہ آصف صاحب نے بڑے غصے میں ایک جذباتی انداز میں عدلیہ کو ٹارگٹ کیا, عدلیہ کے ان 8 ججز کو ٹارگٹ کیا جنہوں نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ دیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ نے دراصل دوبارہ سے پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے کچھ مخصوص ججز نے دراصل دوبارہ سے آئین کو ری رائٹ کر دیا, کیونکہ پہلے یہ الزام تھا کہ 63A کے اندر آئین کو ری رائٹ کیا گیا. 63A کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ پارلیمانی لیڈر. 63A کے اندر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل 63A ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے پارٹی ہیڈ, پارٹی چیئرمین, لیکن اس کے باوجود سر آئین ری رائٹ ہوا. اور وہ کیا یار کیا باتیں کرے, دل نہیں کر رہا بات کرنے کا اس کے اوپر. خواجہ آصف نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں کہا, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے.
اور آرٹیکل 6 کی کارروائی ضرور ہونی چاہیے. پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے. توہین عدالت کی کارروائی جب بھی ہوئی سیاست دانوں کے خلاف ہوئی. ایک ادارہ 26 لاکھ کیسز کا فیصلہ نہیں کرتا تو کیا وہ توہین عدالت نہیں کرتا؟ عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن عدالتوں کو بھی چاہیے وہ احترام کروائیں. سیاست دانوں کو اتنا کمزور نہ سمجھا جائے. 2018 کے الیکشن رزلٹ کسی کو نظر نہیں آئے. اس وقت عدلیہ نے نوٹس نہیں لیا. ہمارا عدالتی نظام 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کو تحفظ دے رہا ہے. یہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا عدالتی نظام 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو تحفظ دے رہا ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آئین ان ججوں کو قبروں سے نکالیں. وہ کہتے ہیں کہ آئین سے ماورا فیصلہ دینے پر کسی ایک جج پر توہین عدالت لگی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ججوں کو قبروں سے نکالیں اور ان کا ٹرائل کریں. آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی ادارے کی عزت زیادہ ہے اور کسی کی کم ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بادی النظر میں مخصوص نشستوں سے متعلق دیے گئے فیصلے میں آئین کو ری رائٹ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا. اب دیکھیں یہ مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ دراصل یہ ہے، یہ ایک تو فیصلہ جو ہے نا، یہ بظاہر اب یہ لڑائی جو ہے عدلیہ اور حکومت کے درمیان، یہ محاذ رائے کی کیفیت اور اس میں الزام پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں لوگ. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو تحریک انصاف کو کارنر کر دیتی، الیکشنز میں حصہ نہیں لینے دیتی. لیکن سر لڑائی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے بقول وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف انتخابی میدان میں ہاری، جو وہ حکومت میں نہیں بیٹھی، اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگایا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ ان کی حکومت نہ بنے. اب اسٹیبلشمنٹ کو اس میں بلا وجہ کا رگڑا مل رہا ہے. اچھا، اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں بات ہوئی تھی، ان میں توسیع کی بات ہوئی تھی. لیکن چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل منصور عوان کے ذریعے حکومت کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایکسٹینشن کے خواہش مند نہیں ہے. اب ایک بندے کے لیے تو ایکسٹینشن کا بل نہیں آ رہا تھا، تمام سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع ہونی تھی. مطلب جس طرح لیٹ سپوز کوئی 60 میں ریٹائر ہوتا ہے وہ 62 میں ہو جائے گا. اب جو 65 میں ہوتا ہے وہ 67 میں یا 68 میں ہو جائے گا. تو ایک قانون بن جانا تھا. 2/3 میجارٹی سے حکومت نے آئین میں ترمیم کرنی تھی اور وہ حکومت کو فائدہ ہونا تھا. لیکن اب یہ فیصلہ اس لحاظ سے ماہر قانون جتنے بھی پاکستان کے لاء کے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی نظر میں یہ کنٹروورشل اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ سر درخواست تو سنی اتحاد کونسل کی تھی، فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا. میں نہیں کہہ رہا کہ عدالتی فیصلہ نہیں ماننا چاہیے، مانے. عدالتی فیصلے کی ایک نظیر ہے، اس کی ایک مثال ہے کہ ایک عدالت نے فیصلہ دیا، آپ کو ماننا پڑے گا، اس کو امپلیمنٹ تو ہونا ہے، اس پر عمل درآمد تو ہونا ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں اور اس کے بعد حکومت خاموشی سے بیٹھ جائے؟ یہ بھی نہیں ہوگا. تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر لیا، یہ پاکستان کی حکومت نے کر لیا ہے. اور اس حوالے سے ایک فارورڈ بلاک کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی فارورڈ بلاک بنے گا، تو میں آپ کو سر یہ بتا دوں کہ کچھ اراکین ہیں وہ تحریک انصاف کے، جنہوں نے وہ جمع کروائے تھے نا بیان الفی، جو 41 لوگ تھے آزاد امیدوار، تو سر ان میں سے کچھ لوگ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں. اب گیم کیا ڈلتی ہے، کایا پلٹتی ہے یا گیم ڈلتی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن سر پروگرام بڑھنا ہے، یہ لکھ لیں میری بات. پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، اگر ان پر اسی طرح تنقید ہوتی رہے گی تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا جواب ضرور آئے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کی لڑائی میں کوئی آ کر ملک میں افراتفری پھیلا دے گا یا پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو جائے گی یا سیاسی جو ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تو سر ادارے بھی بیٹھے ہیں، حکومت بھی بیٹھی ہے. حکومت نے تو، اعظم نذیر تارڑ نے تو کہا، وزیر قانون نے تو کہا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن سر کچھ لوگوں کو خطرہ ہے. کچھ لوگوں کو اس لیے خطرہ ہے کہ وہ آرمی چیف اور چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے وہ چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے، کیونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک عمومی تاثر ہے، جس طرح مظاہر نقوی صاحب فارغ ہوئے تھے، جو چیف جسٹس نے ایک اس کے اوپر پوری عدلیہ کو اعتماد میں لیا اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، تو کچھ لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ چیف جسٹس کر کہہ رہے ہیں.
کیونکہ چیف جسٹس نے تو کوئی بینچ فکسنگ نہیں کی. وہ چاہتے تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومت کے حق میں دے دیتے, 2-3 رکنی بینچ بنا دیتے. لیکن سر وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا, اور بہت اچھا ہوا کہ اس پر فل کورٹ بنا. بہت اچھا ہوا کہ تمام کے تمام ججز بیٹھے. اب ایڈ ہاک ججز کے اوپر بھی ایک معاملہ کھڑا ہو گیا, اور جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم جو ہیں وہ 2 ججز جو ہیں ایڈ ہاک ججز بن گئے ہیں. تیسرے جج جو ہیں جسٹس مشیر عالم, انہوں نے معذرت کر لی ہے. ظاہری بات ہے کچھ چیزیں ہیں ایسی جس بنیاد پر انہوں نے معذرت کی, اور چوتھے جج جسٹس مقبول باقر ہیں. تو سر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ, اب آپ خود آگے سمجھدار ہیں, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان آنکھیں دکھائیں, جھوٹ بولیں, اور ان کو ان کے گناہوں کی معافی بھی مل جائے, اور وہ بعد میں دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ پر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. عمران خان کے حوالے سے ایک اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت بہترین آپشن ہے, وہ ہے 9 مئی کا کیس, جس کا فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے. اب ریاست اس پر کمپرومائز تو نہیں کرے گی, نہ ادارے کریں گے, تو اس پر بھی فیصلہ آتا ہے تو خان صاحب فارغ. اب یہ جو مخصوص نشستیں ہیں نا, یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. یہ تحریک انصاف کے ہاتھ سے یہ پروگرام نکل گیا. یہ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف فارغ ہو گئی ہے اس میں, کیونکہ یہ حکومت نے اگر فارورڈ بلاک بنا دیا اور وہ فارورڈ بلاک کامیاب ہو گیا اور وہ لوگ حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے, تو سر یہ لکھ لیں اس غریب اور فقیر کی بات کہ حکومت نے 2 تائی اکثریت کر کے آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہے. یہ خبر مجھے پاکستان کے ایک بڑے سینئر وفاقی وزیر نے دی ہے, اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ لکھ لیں, یہ تدہیر کا عمل جس دن شروع ہو گیا نا, اس دن تحریک انصاف میں جھاڑو پھر جائے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کے کیسز پر ریاست کمپرومائز کر لے گی یا فوج کمپرومائز کر لے گی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو جو آنکھیں دکھائی گئی ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا گیا سر, اس کی معافی نہیں ہے, وہ معافی ناقابل قبول ہے. اور یہ لکھ لیں اس غریب اور فقیر کی بات, جو میں درویش بات کر رہا ہوں آپ سے, کہ حکومت نے 2 تائی اکثریت سے آئین میں ترمیم کر کے اہم قانون سازیاں کرنی ہیں, جس میں ججز سے متعلق بھی قانون سازی ہوگی. تو یہ میں آپ کو صرف ابھی اشارہ دے رہا ہوں, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی, لیکن سر کوئی چاہتا ہے مجبوری سے کہ وہ لیں, اور وہ مجبور کر رہا ہے چیف جسٹس کو. وہ کون کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اشارتاً بات کرنی چاہیے, اشاروں میں ہی بات بڑی ہوتی ہے, اشارہ ہی کافی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.